बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए आयत नंबर है हमारी 161 से सूरह बकरा आयत नंबर 161। चलिए देखते हैं आयत नंबर 161। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, व मातू और मर गए, वहुम कुफ्फार इस हाल में कि वो काफिर ही थे, उलाइका यही लोग हैं, अलैहिम इन पर, लानतुल्लाही अल्लाह की लानत है, वल मलाइकती और फरिश्तों की भी, वन्नासी अजमाइन और सब लोगों की। कि ये हम बार बार ये आयत पढ़ रहे हैं कि लानत किन लोगों पर होती है, कौन कौन से लोग लानत के मुस्तहिक होते हैं। तो उसमें से ये है एक कि जिन्होंने कुफ्र किया। अब फिर वही बात कि हाँ, कुफ्र से मुराद अल्लाह की आयतों का इनकार, अल्लाह के अहकामात का इनकार, अल्लाह की नाफरमानी, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। कोई नॉन मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर वही ईमान वालों की बात हो रही है कि इनके इनके पास तक ईमान की बातें पहुंच चुकी थी, उसके बावजूद भी फिर ये कैसे है कि वो कुफ्र की हालत में ही रहे। वो उन्होंने फिर भी अल्लाह के अहकामात को कबूल नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया। तो ऐसे लोग उन्होंने क्या किया, वो कुफ्र की हालत में ही मर गए फिर। अब देखिए ना कि कई लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास कि हम उन्हें बार बार दीन की तरफ बुलाते रहते हैं, नमाजों की तलकीन करते रहते हैं, दीन की तरफ बुलाते रहते हैं, कुरान पढ़ने की बात हम उनके सामने बार बार करते हैं, यानी कि बार बार उनके सामने दीन की बात पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी फिर वो उन्होंने उस तरफ आए ही नहीं वो। तो ऐसे लोग कि वो कुफ्र की हालत में ही मर गए। देखिए ना कि कैसी बदकिस्मती रहती होगी कुछ लोगों की कि जो कुफ्र की हालत में मर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह तू हमें ऐसे लोगों में से ना बना कि मतलब आस पास के सारे लोग दीन पर चल रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि घर के सारे लोग दीन पर चलने वाले हैं और एक शख्स ऐसे होता है कि जो बिल्कुल हट जाता है दीन से, या फिर इस्लाम में से खारिज हो जाता है। तो आजकल तो ये मॉडर्न जमाना ऐसा हो गया है कि इसमें तो बच्चे या फिर कोई बड़े इस तरीके से मॉडर्निज्म में तो उनको दीन का क्या है वो पता ही नहीं है। इस्लाम क्या है, दीन क्या है, दीन के अहकामात क्या है, ये उनको कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की बात हो रही है कि जो जो कुफ्र की हालत में ही मर गए, कुफ्र में जिंदगी गुजार ली और मर भी गए। जाहिर है अब जब उन्होंने पूरी जिंदगी कुफ्र में गुजार ली तो अल्लाह ताला को क्या पड़ी है कि उनको फिर सुधार दे। अगर किसी के दिल में ज़र्रा बराबर भी ये शौक हो कि वो ईमान की तरफ आए, या फिर वो उसके दिल में, अब जैसे देखिए ना कि आप सबको कहीं न कहीं दिल में शौक था कि हम कुरान सीखें, कुरान समझें, कहीं न कहीं दिल में शौक होगा आपको। तो आपको अल्लाह ताला ने कैसे खींच कर लेकर आया, ऐसी महफ़िलों में बिठा दिया जहाँ पर दिलों की सफाई हो रही है, कुरान हमारे दिलों तक पहुँच रहा है, असर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें कई लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको पसंद ही नहीं किया। जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है, तो फिर क्या करते हैं वो ऐसी जगहों पर खुद दौड़-दौड़ के पहुँच जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें पहुँचा देता है। और जो कुफ्र की हालत में मर जाते हैं, कुफ्र के ज़िंदगी वो पूरी ज़िंदगी कुफ्र में गुज़ारते हैं, उनके पास दीन कोई इस्लाम कोई चीज़ नहीं है, दीन कोई चीज़ नहीं है, कुरान कोई चीज़ नहीं है, हदीस कोई चीज़ नहीं है, नबी की अहमियत है, ना अल्लाह की अहमियत है, ना नमाज़ों की अहमियत है। तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला फिर क्या करता है, उसी दलदल में फँसा रखता है और उनको इतना ज़्यादा ज़िंदगी के ऐश व इशरत दे देता है कि वो उसी में खुश रहते हैं।
اور نہ کبھی ان کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ میں اللہ کی طرف جاؤں۔ اب دیکھیے کہ کبھی کبھی کوئی انسان بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں جب آتا ہے، اس کے اوپر آزمائشیں آ جاتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف دوڑنے لگ جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے کہ فوراً اس کی تہجدیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ فوراً دعائیں کرنے لگتا ہے، استغفار پڑھنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر خوش ہوتا ہے اور پھر اس کو اور آگے بڑھا دیتا ہے، اور اس کی جو گناہ ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہمیشہ گناہوں میں نہیں پڑے رہتے، ایک آدھ وقت کبھی ایسی گناہوں میں پھنس گئے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، پھر فوراً ان کو نکال دیتا ہے وہاں سے کہ میرے بندے تو اچھے ہیں، یہ ایک آدھ غلطی سے چلے گئے تو کوئی بات نہیں، چلو ان کی صفائی میں کر دیتا ہوں۔ پھر آزمائشیں ڈالتا ہے ان کے اوپر، بیماریاں ڈالتا ہے، تکلیفیں ڈالتا ہے، اور ان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کفر میں ہی مر گئے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی بھی۔ آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ جن کے اوپر لعنت کرتا ہے، تو آپ آبزرو کریں گے کہ دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے، وہ صرف اپنی عزت بنانے کے لیے اور پھر ایسا عزت ہوگی بھی تو ان کی کیسے لوگوں میں ہوگی، برے لوگوں میں ہوگی۔ شیطان ایسے لوگوں میں ان کی عزت کروائے گا جو برے لوگ ہیں، جہاں پر اٹھنا بیٹھنا ان کا برے لوگوں میں ہے تو ان کے پاس ان کی عزت ہوگی، اچھے اور نیک لوگوں میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اب ایسے لوگوں کی دیکھیے کہ فرشتے بھی ان پر لعنت کر رہے ہیں، اللہ بھی لعنت کر رہا ہے، اور سب لوگوں کی بھی ان پر لعنت ہو رہی ہے۔ لعنت سے مراد کہ دوری، رحمتوں سے دوری، نعمتوں سے دوری، اللہ ان سے طرف دیکھے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، اللہ ان سے خوش نہیں ہوگا، تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کسی انسان کی۔ آگے آ رہا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس لعنت میں، مطلب اس سے کیا مراد ہے، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یخفف خفیف سے ہے اردو کا ورڈ، تو ان سے کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہی ہے نا کہ اللہ کی لعنت میں کوئی انسان زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیے کہ کوئی انسان کے پاس بنگلہ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، بچے بھی ہیں، بچے بھی سیٹلڈ ہیں، ہر چیز اس کے پاس، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ کیسا ہے، اللہ کی لعنت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے بیکار ہے، ویسٹ ہے یہ ساری چیزیں اگر اس کو مل رہی ہیں تو یہ کیا ہے، ایک عذاب کی شکل میں اس کے اوپر ہے کہ اللہ کا عذاب ہے یہ، کہ وہ اس کے اوپر لعنت اللہ کی ہے، اور اس کو دنیا کی تو ہر چیز مل رہی ہے، ہر عیش و عشرت میں وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے بچے بھی، وہ بھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی پسند کی جو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کیا ہے، اس کو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی لعنت ہے جو ایک عذاب کی شکل میں اس کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے پھر، یہ نہیں ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھو لیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنے نفسوں کو سدھار لیں، یہ اس طریقے کی وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، بلکہ اچانک ہی ان کو موت آ لے گی، اور ان کو اتنا بھی موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی توبہ ہی کر سکیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور ایک معبود ہے، معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، الہ واحد، واحد ایک ہی ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، اور هو الرحمن الرحیم، اور وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی اس آیت میں، تو یہ دیکھیے کہ کیسی ہے یہ، الہکم الہ واحد، کہ ہر بار ہم کو اللہ کی وحدانیت کی، توحید کی بات سکھائی جا رہی ہے۔ قرآن توحید کی بات سے ہم کو یہی سکھاتا ہے، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، اور نبی نے بھی، جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے کیا دعوت دے رہے تھے ہمیں، توحید کی دعوت، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بہت سارے خدا اپنے بنا لیے تھے، اور ان کو یہ ضروری تھا کہ ان کو اس جہالت سے باہر نکالا جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قرآن میں فرما رہا ہے کہ معبود تو تمہارا ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر دو خدا ہوتے، اور دو خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ نہیں ابھی بارش برسنی ہے، دوسرا کہتا نہیں نہیں میرا تو ابھی موڈ نہیں ہے بارش برسانے کا، تو کیا ہوتا، دونوں میں لڑائی ہو جاتی، اور اسی طریقے سے دنیا کا نظام چل ہی نہیں پاتا۔ دوسری ساری چیزوں میں ایک کہتا کہ ہوائیں چلنی چاہیے، دوسرا کہتا کہ نہیں ابھی ہوا نہیں چلنی چاہیے، ایک کہتا کہ یہاں پر دھوپ ہونی چاہیے، سورج نکلنا چاہیے، دوسرا خدا کہتا کہ نہیں نہیں یہاں پر تو دھوپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہاں پر چونکہ اللہ ایک ہے، الہ ہے، واحد ہے، تو یہ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دنیا چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کیسا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا،
کہ ہم نے یہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا، اور جب ہم نے دیکھا تھا کہ جب نماز میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، جب آپ پڑھیں تو آپ اس کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کر کے پڑھیں کہ کیسی مہربانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر، کیسے رحم کیا ہے، کیا کیا مہربانیاں ہیں اس کی، ہم اس کو کاؤنٹ کرتے جائیں روز۔ ظاہر ہے ہم اس کو کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن کاؤنٹ تو کرنا چاہیے ہمیں کہ کون کون سی نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم اس کے قابل نہیں ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ کیا کیا نعمتیں ہیں، صحت کو دیکھ لیجئے، پھر اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے، ایمان کی نعمت کو دیکھ لیجئے، صحت ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، کیا کیا چیزیں جو ہیں ہمارے آس پاس، ایک نظر اٹھائیں آپ خالی اپنے گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے آپ نظر اٹھائیں اور چاروں طرف اپنی نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس نعمتیں بھری پڑی ہیں۔ کیا ہم اس قابل تھے؟ کیا ہم نے ایسی عبادتیں کی؟ کیا ہم نے اللہ کو راضی کر لیا؟ دیکھیے نا کہ پہلے کے جو صحابہ تھے، صحابیات تھے، کیسی ان کی عبادتیں تھیں، کیسے ان کے اوپر سخت مشکلیں آئی تھی، کیسے وہ اس پر جمے رہے، کیسے ثابت قدم رہے۔ ہمارے اوپر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تو وہی ٹوٹی پھوٹی 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ایک آدھ بار قرآن پڑھ لیا دن بھر میں سے تو پڑھ لیا، ورنہ وہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہی عبادتوں کے نام پر تو ہمارے پاس یہی 2 چیزیں بچی ہیں۔ اب وہ رمضان آئیں گے تو روزے رکھیں گے، ورنہ تو روزے بھی نہیں ہیں بیچ میں ہمارے پاس۔ تو اور کون سی نیکی ہے؟ رشتہ داروں سے تو ہم جو ہم سے بات نہیں کرتا تو ہم کیوں بات کریں؟ وہ ہم سے نہیں کر رہا تو ہم تو چھوٹے ہو جاتے ہیں اگر ہم سامنے سے خود سے بات کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے اندر ہیں۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے نا کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ، اس کے باوجود بھی ہمیں دے رہا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے کہ کوئی چیز ہم سے نہیں چھین لے رہا ہے۔ اگر ہم نے نمازیں چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کھانا پینا نہیں چھوڑ دیا، ہم کو روڈ پہ نہیں لا کے بٹھا دیا دھوپ میں، ہم اپنے گھروں میں اے سی میں، فین میں، کولر میں، ٹھنڈک میں، اپنے اپنے نرم بستروں پر پھر بھی بیٹھے ہیں۔ ہم نے عبادتیں چھوڑ دی، ہماری عبادتیں کمزور ہو گئیں، اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ ہم کیسے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کئی ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں کہ جو زندگی میں کبھی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے کوئی عبادتیں نہیں کی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ہر قسم کا عیش ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں اب بچے اگر تھوڑا سا ہوم ورک نہ کریں، ہماری بات نہ سنیں تو ہم کیا کہتے ہیں ان کو، آج میں آپ کو شام کا کھانا نہیں دوں گی، اب میں نے فلاں چاکلیٹ تمہارے لیے لایا تھا اب میں وہ نہیں دوں گی، اب یہ گفٹ میں نے تمہارے لیے رکھا تھا اب میں وہ تمہیں نہیں دوں گی۔ ہم فوراً چھین لیتے ہیں بچوں کی چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے کہ ہر چیز ہمیں عطا کر رہا ہے، ہم بنا مانگے۔ اب یہ ہماری صحت کی بات لے لیجئے، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا دل چاہیے، ہمیں ایسے آنکھیں چاہیے، ہمیں ایسے پیر چاہیے، ایسے 2 پیر ہونے چاہیے ہمارے پاس جس سے ہم چل سکیں۔ ایک پیر ہوتا تو کیا کرتے؟ ایک ہاتھ ہوتا تو کیا کرتے؟ آنکھیں نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ ہم نے تو بولا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں سسٹمیٹک فٹ کر دی ہیں۔ ہمارے مشنریز بھی دیکھیے کہ ہمارے باڈی کے اندر کی مشنریز دیکھیے کہ کیسا کارخانہ بغیر کسی کے چل رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ سے ہم نے تو بولا نہیں تھا۔ آنکھوں کا جھپکنا دیکھ لیجئے، زبان کا ٹیسٹ دیکھ لیجئے، کھانا اور پینا دیکھ لیجئے، ہمارا نظام ہضم ہونے کا نظام دیکھ لیجئے، اور ٹوائلٹ کا نظام دیکھ لیجئے کہ کیسے یہ ساری چیزیں، یہ ایک چیز بھی بند پڑ جائے نا ہمارے جسم میں کی تو سارا کا سارا انسان کے سارے کام رک جائیں، انسان بیمار پڑ جائے، بستروں پر پڑ جائے۔ تو یہ کیسا رحمان ہے اللہ تعالیٰ، کیسا رحیم ہے، اس بارے میں ہم سوچتے ہیں کبھی؟ جب بھی آپ سورہ فاتحہ سے گزریں، جب بھی الرحمن الرحیم پڑھیں تو بہت دل کی گہرائیوں سے بار بار اللہ کی تعریف کریں، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ایسے آپ 2 بار 3 بار 4 بار دل سے بولیں کہ اللہ کی تعریف میں کروں نا، میں اللہ کی جتنی تعریف کروں کم ہے، اللہ کی جتنی تعریف، ایسے دل میں سوچے کہ واقعی اللہ کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا وہ بھی دیا، سوچتے جائیں۔ ہم جتنا سوچتے جائیں گے نا ہمارے پاس چیزیں نکلتی ہی جائیں گی۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَلَا تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم جتنی نعمتیں گنو گے تو اس کو گن نہیں پاؤ گے۔ تو ہم دیکھیں نا، گننا شروع تو کریں آپ ختم نہیں کر پائیں گے اگر گننا شروع کر دیا تو۔ لیکن ہماری زندگیاں ایسی مصروف زندگیاں ہیں کہ ہمیں کھانے اور پکانے اور دن بھر کے کاموں میں فرصت ہی کہاں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنیں یا دیکھیں یا سوچیں بیٹھ کر۔ جیسے ہی ہم کو فری ٹائم ملتا ہے تو ہم بیکار میں موبائل لے کے یہ وہ چیزیں اسکرال کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہ چیزیں دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہی جو آج کل کے شوق ہو گئے ہیں،
कहाँ है इंसान के पास गौर व फ़िक्र का टाइम? कहाँ है इतना कि वो डीप स्टडी करे या फिर तफ़सीर में जाए या कोई ऐसी चीज़ों में जाए जहाँ पर उसको ये सारी चीज़ें उसको उसके दिलों को खोलने वाली हों, उसके दिमाग के पर्दों को हटाने वाली हो। ये सारी चीज़ों के तो आजकल टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो अल्लाह ताला देखिए कि कैसा इलाहा है, माबूद बरहक है और उसके सिवा कोई इलाहा नहीं है। उसी ने सारी दुनिया भी बनाई है। वो चाहे तो दुनिया को अभी ख़त्म कर दे। वो चाहे तो इस दुनिया के सारे लोगों को एक तरफ ख़त्म कर दे और ऐसी मखलूक लेकर आ जाए कि वो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करने वाली हो। लेकिन अल्लाह ताला ने सारों को दुनिया बनाई और सारों को उसमें छोड़ दिया और सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रहा है कि अब कौन-कौन क्या-क्या कर रहा है, कौन-कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है, कौन सिर्फ़ अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहा है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और बेशक पैदाइश में आसमानों के और ज़मीन के, वख्तिलाफ़िल लैली और बदल कर आने जाने में रात के, लैली रात के, वन नहारी और दिन के। अब देखिए कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, अब देखिए कि बेशक पैदाइश में आसमानों की और ज़मीन की, इसमें एक निशानियाँ हैं कि देखिए कि कैसी निशानी है आसमान और ज़मीन। देखिए आसमान की तरफ कि हमने सूरह मुल्क में भी पढ़ा कि अब जब तुम आसमान की तरफ निगाह उठाओगे तो तुम्हें कोई उसमें फतूर नहीं नज़र आएगा, कोई दरार नहीं नज़र आएगी, कोई ऐसी वो चीज़ नज़र नहीं आएगी जिसमें तुम उसको बोल सकते हो कि अरे ये आसमान तो यहाँ से कटा हुआ है, फटा हुआ है। तो कैसे अल्लाह ताला ने आसमान बनाए और एक आसमान नहीं बल्कि 7 आसमान बनाए, 7 आसमानों के दरमियान उतना ही फासला बनाया, फिर कैसे ज़मीन बनाई कि गोल ज़मीन है, चलते जाएँ, आज तक हमको उसका कोना कभी नज़र नहीं आया। कितना हमने ट्रैवल किया कि कैसी ज़मीन है, कितनी स्पीड से घूम रही है, कैसे आसमान पे सितारे हैं, सैयारे हैं, सारी चीज़ें बराबर घूम रहे हैं, बराबर अपने-अपने काम कर रहे हैं। ज़मीन पर भी देखिए कि कैसे सारी बारिश हो रही है, वो पौधे उगा रही है, अनाज उगा रही है, हर चीज़ अपने-अपने काम सिस्टमैटिक तरीके से अपने काम कर रही। तो अल्लाह ताला ने ये जो बनाया, तो ये कैसे है, एक एक हमारे लिए एक सोचने की जगह है, गौर व फ़िक्र की जगह है कि कैसे अल्लाह ताला ने ये आसमान बनाया कि जो बिना सुतून के खड़ा हुआ है, कैसे इसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक छत की तरह बना दिया और फिर उसके ऊपर आसमान को मुज़य्यन भी कर दिया, खूबसूरत सितारों से उसको मुज़य्यन कर दिया कि जब रात होती है, तो वो खूबसूरत नज़र आता है। ज़मीन को भी देखिए कैसे हरियाली अता कर दी, कहीं से हरियाली है, कहीं से सूखा है, तो कहीं से पेड़-पौधे हैं और देखते हैं आप कि कितनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने ज़मीन में भी बना दी और ज़मीन को इंसानों के लिए एक फ़ायदे की चीज़ बना दी कि उसमें वो बीज बोता है, उससे खाना अनाज उगाता है, क्या-क्या चीज़ें उससे फ़ायदा उठाता है इंसान और वही ज़मीन में फिर बारिश भी बरसती है। कैसे बारिश बरसती है? फिर वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, और बदल-बदल कर आने-जाने में रात और दिन के। दिन और रात देखिए कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कौन इसको चला रहा है? कोई ऐसा बटन है जिसको बंद कर दें तो रात हो जाए और उसको बंद कर दें तो दिन हो जाए? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपने कामों पर लगा दिया और उनकी फर्माबरदारी देखिए कि कभी ऐसे नहीं होता कि कभी दिन नहीं निकला, आज सूरज ने कहा कि नहीं-नहीं मैं आज नहीं निकलूँगा, मैं बहुत थक गया हूँ। रात ने कहा कि नहीं आज रात नहीं होगी। नहीं, ऐसे कभी नहीं होता कि सूरज ना निकले या सूरज ना डूबे या फिर देखिए कि कैसे आहिस्ता-आहिस्ता दिन की सफ़ेदी होती है, कैसे दिन निकलता है, आहिस्ता-आहिस्ता फिर पूरी दुनिया में उजाला फैल जाता है, फिर लोग अपने-अपने कामों पर चढ़ जाते हैं। अगर सोचिए कि अगर रात ही रात रहे, तो कैसे इंसान काम करता अंधेरों में और कितने लाइट जलाता, कब तक जलाता लाइट्स? अब हमारे पास लाइट्स देखिए कि कितना उसका हम बिल से हम कितना डरते हैं कि अगर हम थोड़ी भी लाइट जला लें तो इतने बड़े-बड़े बिल आ रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन अल्लाह की लाइट देखिए कि दिन भर इतनी पूरी दुनिया को लाइट पहुँचा रही है, हमें उसका कोई बिल नहीं देना है। कि ये कैसी अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमत बनाई है। दिन देखिए, रात देखिए और जैसे-जैसे रात होती है, तो कैसे इंसान के लिए आराम की चीज़ है कि इंसान उसमें आराम पाता है। उसके इवन यहाँ पर तो साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए, तो जैसे-जैसे रात होती है, तो इंसान के बॉडी के पार्ट्स भी क्या करते हैं एकदम आराम के मोड में चले जाते हैं और फिर वो अंदर देखिए कि सिस्टम पूरा का पूरा चल रहा होता है कि जैसे रात होती है, इंसान आराम करने जाता है और आराम भी इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। अगर रात ना होती, अगर नींद ना होती, तो हम तो 2-3 दिन में गिरकर कहीं न कहीं पड़े हुए नज़र आते। ब्लड प्रेशर हमारा
شوٹ آؤٹ ہو جاتا۔ تو کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی تھی کہ اگر دن نہ ہوتا، اگر رات نہ ہوتی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو کام پہ لگایا ہوا ہے کہ وہ کبھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم تو ہمیشہ تھوڑا سا تھک گئے تو ہم نے نماز نہیں پڑھی، تھوڑا سا تھک گئے تو ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ذرا سی طبیعت کیا خراب ہوئی ہم نے روزے چھوڑ دیے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ سورج کیسے آتا ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، پھر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ 1 منٹ پہلے نکلنا ہے، اب 1 منٹ بعد میں نکلنا ہے۔ ہم کو تو ٹائم دیکھنا پڑے گا کہ آج فجر کا ٹائم کیا ہے، کل فجر کا ٹائم کیا ہے، کب سن رائز ہو رہا ہے، کب کتنے بجے ہمیں یہ پڑھنا ہے نماز، کب مغرب کا ٹائم کیا ہے۔ اور رمضانوں میں دیکھیے کہ کیسے ہم موبائل لے لے کر بیٹھتے ہیں کہ ابھی مغرب میں کتنا ٹائم ہے، کتنا ٹائم ہے۔ سورج کو تو نہیں کوئی، اس کے پاس ایسی کوئی گھڑی نہیں ہے جس کو دیکھ کر وہ ڈوب جائے، جس کو دیکھ کر وہ طلوع ہو جائے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سسٹمیٹک ان کے اندر یہ ساری چیزیں فٹ کر دی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے یہ سب دیکھنے کے لیے، کہاں ٹائم ہے غور و فکر کرنے کے لیے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ کیسے سورج نکل رہا ہے، کیسے اس کو کس نے کہا، کون چلا رہا ہے یہ اتنا بڑا نظام؟ اتنی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، الہکم الہ واحد، وہی ہے ایک اللہ جو ساری چیزیں چلا رہا ہے۔ کیسے اس کے دیکھو نظام، دیکھیے کہ برابر ٹائم پہ رات ہو رہی ہے، برابر ٹائم پہ دن نکل رہا ہے، اور سردیوں میں پھر دن چھوٹے ہو رہے ہیں، پھر گرمیوں میں دن بڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے سسٹم پہ چل رہی ہیں، سب جو محور پر اپنے اپنے گھوم رہے، اپنے اپنے آربٹس میں برابر سارے ستارے، سیارے، چاند، سورج۔ چاند کو بھی پتا ہے کہ کب آنا ہے، سورج کو بھی پتا ہے کہ کب آنا ہے، جب سورج جائے گا تو چاند آئے گا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے اپنے 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 آربٹس میں گھوم رہے ہیں کہ سورج نیچے نہیں آ جاتا۔ اگر سورج نیچے ہی آ جائے غصے میں آ کے تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا جل کے خاک ہو جائے گی۔ اور زمین، یہ زمین دیکھیے کہ زمین کبھی ایسے نہیں دن یہ نہیں ہے کہ آج نہیں نکل رہا ہے، چلو آج روشنی نہیں ہو رہی ہے، چلو آج سب سوئے پڑے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سب چیز برابر سسٹمیٹیکلی چل رہی ہے۔ تو جو لوگ نشانیاں مانگتے ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑی نشانی ہے، آسمان اور زمین میں نشانی ہے، رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی ہے کہ دیکھیے کہ جب تک رات نہیں چلی جاتی دن نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دن ہے نکلا ہوا اور رات آ گئی، یا پھر رات نہیں آئی اور دن ہی دن رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے، برابر سسٹمیٹک ٹو ٹائم ہر چیز چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے سمندر ہے، یہ ہے، زمین پر جو جو چیزیں ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے پیڑ پودے زمین میں، زمین بھی اپنے کام کیسے کر رہی ہے، دن اور رات بھی اپنے کام برابر کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے اب آپ دیکھیں گے کہ روشنی بھی اگر نکلتی ہے تو وہ کیسے فائدہ پہنچا رہی ہے، پیڑ پودوں کو کیسے فائدہ پہنچا رہی ہے، کیسے ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ آج کل یہ کیا ہو گیا ہے، کیا وائٹامن ڈی اگر کم ہے تو سورج کی روشنی میں جا کے بیٹھنا ہے۔ آج ہمیں پتا چل رہا ہے، آج تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ دیکھو سورج کی روشنی سے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ آج سائنس پروو کر رہی ہے، آج ہم سائنس پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے فائدے کی ہیں، جو ہمارے آس پاس پڑی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے غور و فکر ہی نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ چلو ٹھیک ہے، پہلے کے لوگ تو بےچارے انوسینٹ تھے، ان کے پاس ایجوکیشن کم تھی، لیکن آج ہم لوگ تو پڑھے لکھے ہیں نا۔ بچوں کو بھی یہ باتیں بتایا کریں، بچوں کو بھی ریسرچ کرنے لگائیں کہ دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیسے دن اور رات میں کیا کیا فرق ہو رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیسے یہ سورج بنایا، کیسے چاند بنایا۔ ان کو بھی غور و فکر کرنا سکھائیں، خود بھی غور و فکر کریں۔ کبھی رات کو صبح صبح جب طلوع ہوتا ہے سورج، اس کو دیکھا کریں، کتنا اچھا لگتا ہے وہ، کہ بالکل رات ہوتی ہے، ہلکی سی ایک لائن آتی ہے۔ اگر آپ فلائٹ میں بیٹھ کے، اگر آپ نے کبھی یہ جو بہنیں فلائٹ میں بیٹھی ہوں گی حج اور عمرہ کو آنے کے لیے، تو انہوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ ایک صرف لائن نظر آتی ہے جب صبح ہوتی ہے، تو رات ہوتی ہے اور اس میں ایک لائن سی ہلکی سی نظر آتی ہے، جیسے دکھتا ہے کہ بس ایک لائن ہے، بس وائٹ کلر کی، اور پھر وہ لائن آہستہ 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 بڑھتے 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 دن کی شکل اختیار کر لیتی۔ تو کیسے سورج ایک طرف سے نکلتا ہے، دوسرے طرف غروب ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ نہیں آج میں ادھر سے نہیں بلکہ ادھر سے اپوزٹ سائڈ سے سن رائز ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس اس کو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہیں سے سن رائز ہونا ہے، وہیں سے سن سیٹ ہونا ہے۔ کوئی غلط سمت میں وہ نہیں جائے گا، اس کا جو آربٹ ہے، جو اس کا محور ہے، اسی میں وہ برابر چل رہا ہے۔ دیکھیں تو صحیح کہ یہ چیزیں کیسے اللہ کی فرما برداری میں ہیں، اور ہم کہاں ہیں؟ اتنی نعمتیں پانے کے باوجود پھر ہم وہی نافرمان انسان ہیں
کہ وہی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں ہم جان نکالتے ہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ ہماری نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی، عقل والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ کے 8 دلائل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے 8 ایسے چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور اس کی لامحدود قدرت، جو مطلب انکاؤنٹیبل قدرت ہے جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو یہ ساری چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا۔ تو اس میں کیسے ہے، عظیم الشان آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا اور زمین کو اس طرح بنایا کہ اس پر بسنے والی مخلوق کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ مطلب جتنے کوئی اس پہ مخلوق ہے، چاہے وہ ایک ویل مچھلی ہے، چاہے وہ ایک چونٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ویل مچھلی جو ہوتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہے، اس کا کھانا دیکھیے، اس کا پینا دیکھیے کہ وہ کیسے ہوتی ہے، کہ کیسے وہ اپنے کام کر رہی ہوتی ہے، کیسے وہ کھانا اس کو پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھیے کہ اتنا زیادہ مطلب ویل مچھلی کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا وزن جو ہے 200 پاؤنڈ ڈیلی بڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ کہ کیسے اس کو کھانا، اتنا کھانا اس کو لگتا ہے، اس کو بھی اتنا کھانا پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہر جاندار کو، شیر کو کیسے کھانا چاہیے، ہاتھی کو کیسے کھانا، کس قسم کا کھانا چاہیے، پرندوں کو کس قسم کا کھانا چاہیے، زمین پر رہنے والی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے، کس کا سونا کیسا ہے، کس کا اٹھنا کیسا ہے، کس کا بیٹھنا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو، اور زمین پر بھی کیسے کس کس قسم کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی، جو تو ہم کو کئی ہم کو پتا بھی نہیں ہے۔ آج تک کے کئی 20 لاکھ اسپیشیز جو ہیں ڈسکور ہو چکی ہیں، ابھی اور ہونا باقی ہے۔ مطلب ایسے نئے 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 قسم کی، انواع قسم کی جو اسپیشیز ہے، جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، تتلیاں ہیں، پرندے ہیں، یہ جو ہیں مچھلیاں ہیں، کئی کئی قسم کی مچھلیاں۔ اب ہم کو سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے یہ ساری ہمیں پتہ چل رہی ہیں چیزیں، کہ کیا کیا چیزیں نئی نئی انوینٹ ہو رہی ہے زمین پہ، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ ایک زمانے میں ہمارے جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے تو ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، جو ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں بس وہ سمجھتے تھے اتنی چیزیں ہیں۔ لیکن آج سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کیسی کیسی نئی نئی قسموں کی مچھلیاں دریافت ہو رہی ہیں، انوینٹ ہو رہی ہیں، کیسے کیسے نئے کیڑے مکوڑے اور کیسے کیسے انسیکٹس ہے، کیسی ویل مچھلی کے بارے میں دیکھیے کہ اس کا کھانا کیسا ہے، اس کا رہنا کیسا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اتنی مچھلیوں کو اور اتنے جانوروں کو، جنگل کے جانوروں کو اور دنیا کے لوگوں کو کہاں کہاں کھانا پہنچا رہا ہے۔ ایک یہاں تک کہ چونٹی جو بل میں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ زمین میں کھانے پہنچا رہا ہے، اور زمین میں کیسے کیڑے مکوڑے ہیں کہ دیکھیے کہ ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کھانا پہنچاتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وہ مخلوق جو ہے، تو وہ تو یہ کہ دیکھیے غور و فکر کرنے کی چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں، اور یہ ساری چیزیں بار بار اللہ ہماری نظر کے سامنے آتی ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے بس ایک دن ہم نے زمین دیکھ لیا، آسمان دیکھ لیا، لیکن دیکھیں تو صحیح یہ زمین کیسی ہے، آسمان کیسی ہے، کیسے زمین پہ لوگ بس رہے ہیں، کیسے کیسے قسم کے اس پہ انسیکٹس ہیں، کیسے کیسے قسم کے جانور ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر رہا ہے۔ پھر دن اور رات کا آنا جانا، وقتوں کا کم ہونا بڑھنا، یہ ساری چیزیں کیسی ہے، کبھی کبھی رات ہو رہی ہے، کبھی دن ہو رہا ہے، کبھی جلدی رات ہو جا رہی ہے، کبھی لمبی رات رہ رہی ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا بدل بدل کر آنا۔ ابھی دن ہی رہتا تو مشکل، اگر رات ہی رہتی تو بھی مشکل، مطلب دونوں ہی چیزیں ہوتی تو مشکل ہو جاتا۔ انسان کے لیے آرام کرنے کے لیے رات بھی چاہیے، اور اس کو دن میں کمانے کے لیے دن بھی چاہیے، اجالے بھی چاہیے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو ہم اتنی لائٹس جلا جلا کے تھک جاتے، لیکن ہم پوری دنیا کو تو روشن نہیں کر سکتے، ہم صرف اپنے گھروں کو روشن کر لیتے۔ اتنے بڑے بڑے روڈز ہیں، کہاں کہاں تک میدان ہیں، اور ہم کیا پوری دنیا کو ہم روشن کر سکتے ہیں لائٹس لگا کر؟ یہ لائٹس تو ان کو پوری نہیں کر سکتی تھی یہ ساری چیزیں۔ تو دیکھیے تو ہم تو تھک ہی جاتے یہ ساری چیزیں اگر ہم کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سسٹم دیکھیے کہ کیسے برابر چل رہے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے لیے ایک نشانی نہیں ہے، غور و فکر کا ذریعہ نہیں ہے؟ تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو کیسی چیزیں ہیں جو اس میں غور و فکر ہم بالکل نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہے، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو وہ چلتی ہے سمندر میں۔ کشتیوں میں بھی ایک نشانی ہے کہ کیسے سمندر میں اتنے بڑے سمندر ہے، چاہے تو کشتیاں چھوٹی سی کشتیاں ہیں ڈوب ہی جائیں لیکن ڈوبتی نہیں ہے،
कैसे समंदर उनको संभाल के लेकर जाता है, सामान कई टन सामान, कई हजार लोग। अब देखेंगे कि क्रूज में जो होते हैं ना, कई हजार लोग बैठ कर जाते हैं, और बिल्कुल वो क्रूज जो होती है ना, बिल्डिंग की तरह होती है। वहां पर आपको बेडरूम होता है, बाथरूम होता है, किचन रूम होता है, खाने के कमरे होते हैं, पीने के कमरे होते हैं, सारा कुछ वहां पर होता है। कि वो सारी चीजें इंसान क्या करता है कि हर चीज वहां पर महीनों रहना पड़ता है। क्रूज पर जब जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, तो कई दिन लगते हैं, कई महीने लगते हैं। तो वहां पर भी देखिए कि ये भी एक निशानी है कि समंदर में कैसे चल रही है, कैसे सामान इधर से उधर जा रहा है, दूर दूर के शहरों में जा रहा है, दूर दूर के कंट्रीज में सामान इधर से उधर जा रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है, बिमा यनफउन नास, कि ये चीजें कैसी हैं, नफा देती हैं लोगों को, नफे की चीजें हैं ना, लोगों के लिए कितना फायदा है। अब पहले के ज़माने में लोग सिर्फ़ पैदल ही सफ़र करते थे। कैसे महीनों लग जाते थे। अब महीनों का काम हफ्तों में हो गया, हफ्तों का काम दिनों में हो गया, और दिनों का काम घंटों में हो गया। इंसान इतना तरक्की कर चुका है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए ऐसी-ऐसी उसको दिमाग दिया कि उसने ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर ली कि अब वो सारा जो हमारा वक़्त ज़ाय होता था, अब वो वक़्त हमारा बच गया। वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समाई मिन माइन, और फिर अल्लाह ताला ने नाज़िल किया आसमान से कुछ पानी। अब ये देखिए कि आसमान से बारिश का बरसाना भी क्या है कि मुर्दा ज़मीन जो है ज़िंदा हो जाती है, और हर जानदार को वहाँ पर से देखिए कि खाना मिल रहा है, और वो उसमें हर चीज़ मिल रही है, उसको खाना-पीना, रहना, ये सारी चीज़ें फिर उसको मिल रही हैं कि इंसान फिर उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला हमें यहाँ बारिश। अब आजकल देखिए कि बारिश ना हो तो कैसे लोग परेशान हो जाते हैं, कैसे किसान परेशान हो जाते हैं, दुनिया में अनाज महँगा हो जाता है, सारी दुनिया पे इसका असर पड़ जाता है, सिर्फ़ एक बारिश ही ना हो तो। कितने उससे नुकसान हो जाते हैं, कई-कई लोग परेशान हो जाते हैं, और जो खेत के खेत थे वो तबाह हो जाते हैं, बारिश ना होने से सूखा पड़ जाता है, कई जानवर मर जाते हैं, जंगल के जंगल तबाह हो जाते हैं, खेत तबाह हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से इंसानी ज़िंदगी पर भी इसके असरात नज़र आते हैं कि बारिश में जब बरसती है, तो एक खुशी का माहौल हो जाता है, किसानों के लिए भी और दूसरों के लिए भी। कि कैसे इंसान देखे कि इंसान ने कभी इस तरफ देखा, कभी इसकी शुक्र अदा किया। कैसे थोड़े दिन अगर बारिश ना हो, तो इंसान परेशान हो जाता है। बारिश के लिए दुआएँ होती हैं, बारिश के लिए नमाज़ें होती हैं। यहाँ पर तो बारिश के लिए अक्सर नमाज़ें होती हैं कि बारिश ना हो तो। और आजकल तो आर्टिफ़िशियल बारिश बरसाई जा रही है, तो देखिए ना कि वो आर्टिफिशियल बारिश एक छोटे से मुकाम पर वो बरसा सकते हैं। पूरी दुनिया पे बारिश तो अल्लाह ताला ही बरसा सकता है। कि अल्लाह ताला की कारीगरी देखिए कि अल्लाह ताला के कारखाने में वो सारी दुनिया में बारिश बरसा दे, पानी जल-थल हो जाए, उसके पास कोई कमी ना हो। लेकिन हम अगर आर्टिफिशियल बारिश बरसाने लगे, तो एक छोटी-सी ज़मीन जहाँ पर हमारा खेत है, या पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ़ वहाँ पर बारिश बरसाते हैं, आर्टिफिशियल बारिश। तो देखिए कि हम वो काम नहीं कर सकते जो अल्लाह कर सकता है। तो बारिश का बरसाना, कैसे अल्लाह ताला ने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया। मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करने से क्या मतलब है कि उसमें से पेड़-पौधे उगाए। बीज जो थे ज़मीन में दबे हुए थे, और जैसे ही बारिश आई तो वो पेड़-पौधे खुद ही उगाए। फिर वहाँ से इंसान खा रहा है, पी रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, उससे ज़िंदगी जी रहा है अपनी। कैसे इंसान उसको उससे फ़ायदे उठा रहा है, इसको सोचने के लिए हमारे पास कहाँ इतना टाइम है। बारिश आई तो हम बस, अरे बारिश आ गई, बारिश आ गई। कभी तो हम धूप से तंग पड़ते हैं, कभी हम तेज़ हवा से तंग पड़ते हैं, कभी हम बारिश से तंग पड़ते हैं। तो ये हमारा तो ये हाल है, बारिश आ गई, अरे हमें बाहर जाना था, अब तो बारिश आ गई, ये पता नहीं बारिश कब रुकेगी, ये इतनी बारिश आ रही है, कैसे बारिश आ रही है। हम तो ऐसी बातें करते हैं, नाशुक्री की बातें करते हैं। लेकिन जिनको बारिश की सख्त ज़रूरत थी, उनको पता है कि बारिश की कितनी अहमियत है। हम तो ये कहते हैं कि हमारा कहीं पार्टी में जाना रुक गया, हमारा बाज़ार में जाना रुक गया, तो हम बारिश को बुरा कहते हैं कि हाय ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखो कैसी बारिश आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं इससे, जाने-आने के लिए मुश्किलें हो रही हैं। तो जो तंग पड़ने वाले लोग हैं, इससे भी तंग पड़ रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि अगर अल्लाह ताला बारिश को रोक दे, तो दुनिया के सारे काम रुक जाएँ, सारे निज़ाम दरहम-बरहम हो जाएँ, और उसके सारे सिस्टम उसके फिर बंद पड़ जाएँ। अल्लाह ताला ने भी उसको ज़िंदा किया ज़मीन को, इसकी मौत के बाद मतलब कैसी हो गई थी ज़मीन? ड्राई हो गई थी,
اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، تو بس فیہا من کل دابتن، اور اس نے کیا کیا، اس میں پھر ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اور پھر دیکھیے کہ کیسے کیسے جانور ہے، کیا کیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ ویل مچھلی ہے، ہاتھی ہے، جنگلوں میں الگ الگ قسم کے جانور ہے، جاندار ہے، ہم کو پتا بھی نہیں ہے کہ کیسے کیسے قسم کے اللہ تعالیٰ نے جانور اس میں پھیلا دیے۔ تو ہم کو اگر کبھی ہم آج کل اس کی ٹی وی میں دیکھ لیجئے یا پھر موبائل میں دیکھ لیجئے، آج کل سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے یہ سارے ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ کیسے کیسے نئے نئے جانور ہیں، کیسے کیسے نئے نئے پرندے ہیں، کیسے کیسے نئی 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 تتلیاں ہیں، کیسے نئی نئی مچھلیاں ہیں، کیسے کیسے قسم کے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر جانور پھیلا دیے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کارخانہ ہے جو چل رہا ہے، اور کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ وہ تصریف الریاحی، اور پھیرنے سے ہواؤں میں، ہواؤں کو پھیرنے میں، اور دیکھیے کہ آسمان سے کیسی ہواؤں کے رخ، دیکھیے کہ ہواؤں کے رخ میں تبدیلی پیدا کرنا، کیسے ہواؤں کے رخ جب بدلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کہاں پر ہوا کی ضرورت ہے، کہاں پر ہواؤں کی ضرورت ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں جب چلتی ہے تو انسان کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ارے دیکھو، اب دیکھیے کہ جب گرمی ختم پہ آتی ہے نا تو ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے، تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا کو دیکھ کر۔ السحاب المسخر، اور بادلوں میں جو پابند کر دیے گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ بادلوں کو ہوائیں کیا کرتی ہیں، ہوائیں ان کو اڑا کر لے کر جاتی ہیں، ان کے رخ کو تبدیل کر دیتی ہیں، ان کو پھیلا دیتی ہیں ادھر سے ادھر۔ ان کو ہوائیں کیا کرتی ہیں، ہواؤں کا رخ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بادلوں کو ادھر سے ادھر لے کر جاتی ہیں، اور ایک جگہ آتا ہے کہ ہم ہانک کر لے جاتے ہیں بادلوں کو، جہاں پر اسے برسانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں پر برسانا چاہتے ہیں تو ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو چلا کر لے کر جاتے ہیں، اور پھر بادل وہاں پر برس جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کبھی بادل ایسے نہیں کہتے کہ نہیں نہیں آج میں نہیں برسوں گا، ہوا یہ نہیں کہتی کہ نہیں نہیں میں آج نہیں چلوں گی، اور کبھی اتنی زیادہ، اب اگر ہوا اگر غصے میں آ جائے، بہت زیادہ چل جائے ہوا، اگر ضرورت سے زیادہ بھی چل جائے تو انسانوں کے لیے وہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے، مشکل ہو سکتی ہے اس کے لیے، کہ انسان اس کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی طوفانی جب ہوا چلتی ہے تو بلڈنگز گر رہے ہیں، درخت گر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، روڈز پہ چلنا مشکل ہے، کار ہل جاتی ہے۔ ایسی ہوائیں تیز جب چلتی ہے، طوفانی جب ہوائیں چلتی ہے، تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اچھی ہواؤں کا چلنا، خوشخبری والی ہواؤں کا چلنا، یا پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو ایسی ہوائیں بھی بھیجتا ہے جو طوفانی ہوائیں ہوتی ہیں۔ اور پھر بادلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے بادلوں، بلندیوں پر بادلوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، کہ جہاں پر اسے برسانا ہو وہ برسا دیتا ہے، جہاں نہیں برسانا ہو وہاں پر صرف بادل نظر آتے ہیں۔ اب جیسے ہی بادل نظر آتے ہیں، دیکھیے کہ ہم کیسے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک جو لوگ بارش کے انتظار میں ہوتے ہیں، بادلوں کو ایک آس سے دیکھتے ہیں کہ اب بادل آ گئے، اب بارش ہوگی، اب بارش ہوگی، یہ ان کا خیال ہوتا ہے نا، کہ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ جو اسپیشلی جو کسان ہوتے ہوں گے، جب بادلوں کو دیکھتے ہوں گے تو کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں بس گم رہتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ جیسے ہی بادل آتے ہیں تو بادل آنے سے بھی ایک ان کے دنوں میں خوشی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بھی کیا کر دیے، مسخر کر دیے، پابند کر دیے، کہ یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی نہیں برس جاتے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو برسنے کا حکم دیا پھر اتنا ہی وہاں برستے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ان کو چاہے طوفانی بارش کا حکم دے دے اللہ تعالیٰ، تو وہ پھر کیا کرے، بادل وہاں پر برس جائیں اور وہاں طوفانی بارش ہو جائے، وہاں کی ساری چیزیں تہس نہس کر دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے ہواؤں کو طوفانی ہوائیں بنا دے، چاہے بارش کو اللہ تعالیٰ طوفانی بارش بنا دے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، اللہ کے پابند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں جتنا چاہے، جتنا ضرورت کے مطابق چاہے اتنا دے دے، اور ضرور اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، پھر طوفان بنا دے، وہی چیز جو فائدے کی چیز تھی وہ تمہارے لیے نقصان کی چیز بن جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ اس میں کیسی کیسی نشانیاں ہیں، بین السماء والارض، کہ جو پابند کر دیے گئے درمیان آسمان اور زمین کے۔ بادل کیسے ہیں، پابند ہے، اللہ کے پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا تو وہ آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جہاں حکم دے گا وہیں پر برسیں گے، جتنا حکم دے گا اتنا ہی برسیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں، آج میں یہیں برسوں گا، میری تو مرضی ہے یہاں برسنے کی۔ ہم تو کیسے اپنی مرضی کے مالک ہیں کہ ہر چیز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ ہر چیز میں دیکھیے کہ کیسے انسان کے پاس مثالیں جو ایسی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کیسی کیسی مثالیں ہیں
کہ اس کے بارے میں ہم سوچیں، اگر ہم اس پہ ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں تو ایک ایک چیز جو اس میں 8 جو چیزیں بتائی گئی ہیں، تو ہماری 8 کلاسیں ایک ایک چیز پر چلنی چاہیے، تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیسا بادلوں کا کیا سسٹم ہے، کیسے وہ بادل بھاپ بن کے بارش ہو رہی ہے، بھاپ بن رہے ہیں، اوپر جا کے بادلوں میں جا کے بخارات جمع ہو رہے ہیں، پھر وہی بارش کے قطرے بن رہے ہیں، پھر وہ کیسے نیچے آ رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا۔ سائنس میں ہم یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، کیسی نشانیاں ہیں، اللہ آیات لقوم یعقلون، کہ یہ سب نشانیاں کیسی ہیں، عقل والوں کے لیے ہیں۔ انسان کی زندگی میں بھی دیکھیے کہ کیسی کیسی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب آپ اپنے یہ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، 8 چیزیں تو بتا دی اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ توحید باری تعالیٰ کی 8 دلائل اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں بتا دیے کہ جو انسان کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اپنے آپ میں دیکھیں، اپنے باڈی کے اندر دیکھیں کہ ہماری باڈی کے کیسے پارٹس ہیں، کیسی ہڈیاں ہیں، ہماری 360 ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے ہماری بنائی، کیسے ہمارے دانت بنائے، ہمارے دانت کیسے ہیں، جانوروں کے دانت کیسے ہیں، ہمارا کھانے کا سسٹم جو ہے وہ ہمارے لیے ایسے دانت بنائے۔ اب ہاتھی کے دانت کیسے، اس کو پیڑ پودے کھانا ہے، اس کو گھاس پھوس کھانا ہے، اس کے دانت الگ بنائے۔ تو آنکھوں کو دیکھیے، اب ہم نے اپنے آنکھ کے اندر بھی اگر ہم نشانیاں دیکھیں تو کتنی نشانیاں ایسی ہیں، ہماری آئیز کو ہم دیکھیں، ہماری آنکھوں کو ہم دیکھیں کہ کیسے آنکھیں بلنک کر رہی ہیں۔ اگر یہ بلنک نہ کرے تو انسان کی آنکھیں سوکھ جائے۔ اپنی آنکھوں کے اندر جب ہم آنکھوں کو جھپکتے ہیں، پلک جھپکتے ہیں، تو ایک پانی، ایک قسم کا پانی جو ہے وہ آنکھوں کے اندر آتا ہے، نمی برقرار رہتی ہے۔ اگر آنکھوں کے اندر کا وہ جو پانی اگر سوکھ جائے تو انسان کی آنکھ خراب ہو جائے، پھر اس کو 10 ڈاکٹرز کے پیچھے جانا پڑے۔ تو انسان کی آنکھ دیکھے کہ دن میں سے 30,000 بار بلنک کرتی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا اس بات کو کہ ایک ڈیزیز ایسی ہے کہ کوئی مطلب بہت ریئر ہوتی ہے وہ، کہ اس میں کہ انسان کی آنکھ وہ جھپک ہی نہیں سکتا، اس کی آنکھ کھلی رہتی ہے، چاہے وہ سو بھی جائے یا جاگ بھی جائے، اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ ایک ڈیزیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ ہماری آنکھوں کو جیسے ہی کوئی دھول آ رہی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے آنکھوں کے قریب، ہمارے آٹومیٹیکلی ہماری آنکھ جھپک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کہ وہ چیزوں سے ہمیں ایک تو ہماری پروٹیکشن بھی ہو رہی ہے، آنکھوں کے اندر کوئی ایسی گندی چیزیں اگر دن بھر آنکھیں ایسی کھلی پڑی رہیں تو اس کے اندر تو سارا کچرا جا کے جمع ہو جائے، تو کیسے مشکل ہوگا انسان کو کہ اگر وہ آنکھ نہ جھپکے۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ آکسیجن، کیسے آکسیجن ہے کہ 37.2 ٹریلین سیلز کو آکسیجن ہمارے باڈی کے جا رہی ہے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سیلز، باڈی کے باریک باریک سیلز جو ہے نا، ان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ایک بار کسی کے سن رہی تھی میں کہ ان کے پیروں تک آکسیجن نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ ان کے پیر چلنے کے قابل نہیں ہو رہے۔ مطلب یہ کہ ہم کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پیروں تک بھی آکسیجن ہمیں پہنچنی چاہیے۔ میں نے جب آبزرو کیا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیروں تک آکسیجن پہنچنی چاہیے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ آکسیجن صرف ہمارے سانس لینے کے لیے کافی ہے بس، لیکن دیکھیے کہ باریک باریک جو ہمارے باڈی کے سیلز ہیں، وہاں تک آکسیجن جانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہے کہ ہم اپنی آکسیجن خود لے لیں، خود پہنچا۔ اب آپ دیکھیے کہ آکسیجن کے سلنڈرز بیچ میں کورونا کے ٹائم پر کتنے مہنگے ہو گئے تھے، اور ہم کتنی آکسیجن لے رہے ہیں دن بھر میں سے۔ اسی طریقے سے ہمارا بلڈ کیسے ہم پمپ کر رہا ہے، دل ہمارا پمپ کر رہا ہے، ہماری شریانیں، ہماری جو وینس ہے، کیسے 7500 لیٹرز بلڈ ہمارا دن بھر میں پمپ کرتا ہے، اور 40 ٹائمز انسان کے ڈائلسس ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بار ڈائلسس کے لیے جاؤ، ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں، کتنا تکلیف دہ کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو سسٹمیٹک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، خود بخود ڈائلسس ہو رہا ہے ہمارا، خود بخود خون صاف ہو رہا ہے، گندا خون جا رہا ہے، صاف خون ہو رہا ہے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا۔ یہ ساری چیزیں کیسی اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہماری باڈی میں ساری چیزیں فٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری آنکھیں، ہمارا دل کا دھڑکن۔ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو بولا تھا کہ اللہ میرے دل کو اتنے اتنے بار دھڑکانا آپ؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے دل کی دھڑکن کتنی ہونی چاہیے، اس کی سپیڈ، ذرا سی سپیڈ بڑھ جائے ڈاکٹرز کے پاس بھاگو، ذرا سی سپیڈ کم ہو جائے ڈاکٹرز کے پاس بھاگو۔ اب آج ہارٹ کے پرابلم ہو رہے ہیں تو دل کو دھڑکانے کے لیے ایک اسٹنٹ ڈالا جا رہا ہے، کہ وہ ایک کرنٹ لگایا جا رہا ہے کہ جو دل کو ہلاتی رہتی ہے اور دل کو دھڑکاتی رہتی ہے۔ تو دیکھیے نا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو کیسے یہ ساری چیزیں آلریڈی دی ہوئی ہیں، ہم نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا
کتنی ایسی ہماری باڈی کے اندر ایسی چیزیں ہیں جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاتھ دیکھیے کہ کیسے انداز میں بنے ہوئے، ناخن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں ایسے ڈراؤنا نہیں بنا دیا، کوئی بھوت پریت کی شکل کا نہیں بنا دیا کہ ٹیڑھے میڑے ہمارے دانت ہیں نکلے ہوئے چاروں طرف سے، کتنا خوبصورت انداز میں اس نے دانتوں کی شکل بنائی، چہرے پر ہر چیز فٹ کی۔ تو یہ ساری چیزیں کیسی ہے کہ انسان اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا ہے انسان، یہ سوچتا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کیسے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس بارے میں ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ یہ باتیں کبھی ہمیں سوچنا چاہیے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنی چاہیے کہ دیکھیے ان کی سائنس کی کتابوں میں ان کو یہ جب پڑھتے ہیں تو ان کو یہ ساری چیزیں قرآن سے ریلیٹ کروانی چاہیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا۔ ہمارا نظام ہضم دیکھیے کہ جب ہمارا ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کیسے وہ انٹسٹائن میں جا رہا ہے، کون سی بڑی آنت میں جا رہا ہے، پھر چھوٹی آنت میں جا رہا ہے، کیسے اس کو چورا کیا جا رہا ہے، پھر اس کو نیچے سے نکالا جا رہا ہے۔ اگر پیشاب ہی بند ہو جائے انسان کا تو کیا ہو، انسان پریشان، ڈاکٹرز کے چکر کاٹے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہم کتنے بار ٹوائلٹ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا، کبھی ہم نے شکر نہیں ادا کیا کہ یہ جو خراب چیزیں ہمارے اندر جمع ہو رہی تھی یہ نکل بھی جا رہی ہیں خود ہی خود۔ ہم نے اس بارے میں کبھی غور نہیں کیا، کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ یہ کیسے نکل رہی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے ڈیزیز ہیں، کئی ایسے پریشانیاں ہیں لوگوں کو کہ وہاں پر پیشاب ان کا باہر خارج نہیں ہو رہا ہے، پاخانہ خارج نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے ان کو بیگز لگانے پڑ رہے ہیں، پیٹ پر سوراخ کر کے اس کے لیے جو چیزیں نکلنی چاہیے نا، جو پیچھے سے نکلنے والی چیزیں ہیں، جو اس کے لیے پیٹ پہ سوراخ کر کے ایک بیگز لگایا جا رہا ہے، جس کو اینس کا کینسر ہو جاتا ہے، جس کو بڑی آنت کا کینسر ہو جاتا ہے۔ تو آج کل یہ جیسے کہ یورین بیگز ہوتے ہیں ویسے ہی اسٹول بیگز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ان کی بڑی آنت کا جو سسٹم ہے، پیچھے سے نکلنے والا جو پاخانے کا سسٹم ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک پیٹ پر سے ایک چھوٹے چھوٹے بیگز لگا دیے جاتے ہیں۔ تو کھانے کے بعد وہ ساری چیزیں وہاں جمع ہوتی ہے اور وہ بیگز کو پھر صاف کرتے رہو، پھر وہ سوراخ میں انفیکشن ہو رہا ہے۔ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا، دیکھیے کہ کیسے بنایا، وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کہ ہم نے کبھی اس بارے میں غور کیا؟ پیشاب اگر ایک دن ہی انسان کا رک جائے، 2 دن انسان کا رک جائے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، پھر نلیاں لگا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے طریقوں سے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ یہ دن بھر میں ہم کیسے ہر چیز کر رہے ہیں، کیسے ہم ہر چیز سے فارغ ہو رہے ہیں، کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا۔ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور جو خالی ٹائم مل رہا ہے بس اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم انجوائے کر لیں، کہاں ہم گھومنے چلے جائیں، کیا ہم موبائل میں مووی دیکھ لیں، کون سے ہم گانے سن لیں، کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس کے باوجود کہ یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لقومی یعقلون، عقل والوں کے لیے۔ کیا ہم ہیں عقل والے؟ کیا ہم نے غور و فکر کیا کبھی ان باتوں پر؟ کبھی ہم اس طرف گئے ہی نہیں کہ یہاں پر دیکھیے کہ کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ہی فٹ کر دی ہیں۔ صرف ہم اپنی باڈی پر ہی اگر پی ایچ ڈی کر لینا تو وہی کافی ہے، گھر میں ہی بیٹھ کے ہم پی ایچ ڈی کر لیں کہ اللہ اب ہم آنکھ کو لے لیں، پھر اس کے بعد ناک کو لے لیں۔ اب ناک میں دیکھیے کہ باریک باریک بال اللہ تعالیٰ نے بنائے، کیا ہے اس کا کام؟ وہ سارے جو جراثیم ہے، جو ڈسٹ ہے، اس کو وہیں روک لیتی ہے۔ پھر اب نے دیکھیے کہ منہ میں دیکھیے کہ ٹونسلز جو بنایا اللہ تعالیٰ نے کیسے ہیں وہ، کہ وہاں پر ہی وہ سارے جراثیم کو روک کر باڈی کے اندر نہیں جانے دیتے۔ پھر زبان کا کام دیکھیے، دانتوں کا کام دیکھیے، پھر باڈی کی ہر چیز کے، باڈی کے ہر پارٹ کا کام دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور وہ سب اپنے اپنے کام برابر کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو نہیں کہا، ہم نے دل کو کہا کبھی کہ میرے اے دل تو دھڑکتا رہے، میرے لیے اتنے بار دھڑکنا، میرے لیے اب نہیں دھڑکنا، تو ہم نے تو نہیں کہا۔ بلڈ ہم نے نہیں کہا کہ اس طریقے سے پمپ کرنا ہے بلڈ پریشر۔ اب دیکھیے کہ تھوڑا اگر بلڈ کا کم زیادہ ہو جائے پریشر تو انسان کو بلڈ پریشر کی پرابلم، یہ پرابلم، وہ پرابلم، کہ کبھی ہم نے اس بارے میں خوشی کا اظہار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جب تک ہماری چیزیں ساری صحیح چل رہی تھی ہم بڑے خوش تھے، اب جیسے ہی بیماریوں نے آ گھیرا تو ہم پڑے رونے دھونے اور شکوے شکایت کرنے لگے، ہائے مجھے تو بلڈ پریشر کی گولی کھانی پڑتی ہے، میرا تو پریشر بڑا ہوا رہتا ہے۔ جب پریشر اچھا تھا تب آپ نے کبھی شکر ادا کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور جب بھی ایسے کوئی مریضوں کو دیکھیں جو بلڈ پریشر کے ہیں، جن کو ایسے یورین بیگز لگے ہیں، جن کو سٹول بیگز لگے ہیں، ان کو دیکھا کریں، ایسے مریضوں کا آپ دیکھا کریں، کبھی جایا کریں ایسی جگہوں پر، ایسے مریضوں کو وزٹ کیا کریں، تب جا کر کہیں ہم کو ریئلائز ہوگا کہ ہم کتنے صحت مند ہیں۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں، سر درد ہے، پیر درد ہے، یہ ساری چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں۔ کئی کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے کہ بستروں پر سالوں سال پڑے ہیں،
यूरिन इन्फेक्शन उनको हो रहा है। नली जब लगाई जाती है यूरिन की तो इन्फेक्शन कर देती है थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से कोई भी चीज़ बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। जो सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया उसके लिए उसकी वजह से कभी इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन जब नली लगाई जाती है तो इससे इतना बार-बार इन्फेक्शन होता है और बेचारा इंसान ना उठ सकता है, ना उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है फिर। तो अपनी सेहत को, अपने हमेशा इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत देकर इसको समझा करें, इसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला तूने इतनी सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली हमें ज़िंदगी अता किया और हम तेरा क्या शुक्र अदा कर रहे हैं। तेरी क्या हम इबादतों में इज़ाफ़ा कर रहे हैं। वही 5 नमाज़ें, वही टूटी-फूटी इबादतें, कोई हमारे पास नया नहीं है, कोई चीज़ हमारी ऐसी नहीं है जो हम तेरे सामने हम पेश करें और हम खुश हों अपने ही दिल में कि हाँ भाई आज हमने कुछ अच्छा काम किया, अल्लाह को राज़ी करने वाला, अल्लाह को खुश करने वाला। ऐसे तो कोई काम हमें नज़र नहीं आते जो हम अल्लाह को खुश करने वाले काम कर रहे हैं। वही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। कहीं हमारा दिल दिमाग वही इधर-उधर परेशानियों में, जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसी के पीछे रोते रहते हैं। हाय! हमारी ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। किसी के पास शौहर है तो वो शौहर की वज़ह से रो रहा है। किसी के पास शौहर नहीं है तो वो शौहर ना होने की वज़ह से रो रहा है। किसी के पास बच्चे हैं तो वो बच्चों की वज़ह से परेशान है, खून के आँसू रो रहे हैं। जिनके पास बच्चे नहीं है तो वो इस बात से रो रहे हैं कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं। इंसान हर हाल में नाशुक्र है, हर हाल में शुक्र नहीं अदा कर रहा है इंसान, कि देखिए कि कैसी-कैसी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदा कर दी। ये वाली जो आयत है तो अगर चाहिए था तो हमको ये एक ही आयत हमें एक क्लास में रखनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको इस आयत के ताल्लुक से बतानी थी, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब अगर हम इस आयत पर ही अगर पूरा 2-3 लेक्चर्स भी अगर एक-एक जो टॉपिक है ना सिर्फ़ वख्तिलाफ़िल लैली वन्नहार, फिर फ़िल ख़फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ये जो 8 चीज़ें हैं ना, 8 इस पे क्लासें होनी चाहिए थी। तब हम इस पे डिटेल हम डिस्कस कर सकते थे और हमारी आँखें खुल सकती थी, हमारे दिल खुल सकते थे। हमारे दिलों पर जो पर्दे लगे हुए हैं ना, जो गिलाफ चढ़ गए हैं, जो धुंधले हो गए हैं हमारे दिल, तो उसको ये खोलने के लिए ये आयत काफ़ी है। कि इंसान कोई कोई लोग कहते हैं कि हमें आयतें दिखाओ, कोई निशानियाँ दिखाओ। मुशरिकीन मक्का जो थे, काफ़िर जो थे, पहले के जहालत वाले लोग थे, तो वो बोलते थे कि कोई निशानी दिखाओ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कितनी निशानियाँ तुम्हारे आस-पास फैली हुई, अगर तुम सोचो तो तुम्हारे लिए ये बहुत है, काफ़ी है ये, अक़ल वालों के लिए। लेकिन किसके लिए? अक़ल वालों के लिए। अल्लाह ताला हमें भी याक़िलून में शामिल करे। अल्लाह ताला हमें भी अक़ल वाला बनाए, हमें भी गौर व फ़िक्र करने वाला बनाए। कुरान की जो चीज़ें एक-एक आयत पर गौर व फ़िक्र करने वाला बनाए अल्लाह ताला। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने कैसे-कैसे चीज़ें बनाई, कैसे-कैसे बनाया और क्यों बनाया अल्लाह ताला ने? ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही तो बनाई है अल्लाह ताला ने। हम इसका कितना शुक्र करते हैं। अल्लाह ताला बार-बार कुरान में फरमाता है, क़लीलन मा तशकुरून, बहुत कम है जो शुक्र अदा करते हैं। तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदों में बने और दुआ करें कि अल्लाह हमें भी जो अक़ल वाली कौम है ना, हमें भी इसमें शामिल कर। जो कौमी याक़िलून जिनका तू ज़िक्र कर रहा है, हम भी अक़ल वाले बने, हम भी गौर व फ़िक्र करने वाले बने। अल्लाह की आयत में गौर व फ़िक्र करें, अल्लाह की निशानियों में गौर व फ़िक्र करें। अल्लाह ताला ने हमें क्या-क्या नेमतें अता की है, इसमें गौर व फ़िक्र करें, उसको गिनना शुरू करें, उसको याद दिलाना शुरू करें। अपने आस-पास अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ों की याद दिलाएँ कि कैसे अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की है और हम कैसे इसका शुक्र अदा करते हैं। तो इंशाअल्लाह आयत नंबर 164 तक ही रखते हैं। 165, चलिए 65 कंप्लीट कर लेते हैं। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु, और बाज़ लोग वो हैं जो बनाते हैं मिन दूनी सिवाय अल्लाह के अंदादन शरीक। अंदादन किससे है? निद से है। निद का क्या मतलब है? सेम सेम कोई चीज़ बना देना, जैसे उस जैसा कुछ चीज़, उसके शरीक बनाते हैं। जैसे पार्टनर, निद का मतलब पार्टनर भी हो सकता है। युहिब्बुनहु, वो इनसे मोहब्बत करते हैं, का हुब्बिल्लाह, जैसे मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह से। यानी कि इन लोगों की बात हो रही है जो शिर्क करते थे, तो जो उन्होंने खुदा बनाए हुए थे, तो उनके खुदाओं से कैसी मोहब्बत करते थे वो? जैसे उनको अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए थी। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर हमारे कौन-कौन से, अब यहाँ पर तो उनके बुतों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अपनी औलादें हैं, अपना पैसा है, अपनी चीज़ें हैं, उनसे कैसे हम इतना ज़्यादा हम अल्लाह से ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं, कितना हम गले से लगाते हैं। जब इंसान मर रहा होता है, जब इंसान मौत के करीब आता है, उसको अपनी दौलत की फ़िक्र होती है कि मेरी दौलत, मेरी औलाद, मेरी औलाद, कितनी मोहब्बत होती है उसको
کہ انسان کیا کرتا ہے، وہ محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کی محبت میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، کہ جب تک اس کو محبت کس سے ہونی چاہیے تھی، کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن دنیا میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں ایسی جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو سوچنا ہے، اور آپ کو اس کی لسٹ بنا کے آپ کو نیکسٹ ویک پیش کرنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اشد حبا للہ، زیادہ سخت ہے محبت کرنے میں، للہ اللہ سے، ولو یرا، اور یعنی کہ کیسے ہیں وہ لوگ، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، اللہ کی ایمان والے بندوں کی بات ہو رہی ہے، کہ کیسے ہیں ایمان والے بندے، کہ ان کی محبت اتنی سخت ہے، ہر چیز سے اوپر ہے ان کی محبت، اشد حبا للہ، کہ زیادہ سخت ہے، کہ یہاں پر ہم کو سوچنا ہے کہ ہماری محبتیں کتنی سخت ہیں، کتنی ہے اللہ سے محبت ہماری، کہ یہاں پر مومنین جو ہوتے ہیں، متقین جو ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز دنیا کی اٹریکٹ نہیں کرتی، نہ کوئی کھانے کی، نہ پینے کی، نہ انجوائے کی، نہ کوئی پارٹیز، نہ کوئی ایسی چیزیں، نہ ان کی اولادیں، کوئی چیز انہیں اللہ کے پاس جانے سے نہیں روکتی۔ تو ایسی محبت ہوتی ہے اشد حب اللہ، کہ اللہ کی محبت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے پاس، کہ نہیں اب دیکھیے نا کہ کیسے، اس کا ایک ایگزامپل یہ دیکھ لیجئے، نہیں آج بچہ ستا رہا، آج میں نماز نہیں پڑھوں گی، تو ہم نے کیا کیا، بچے سے محبت زیادہ سخت ہو گئی نا ہماری، اللہ سے تو محبت ہماری کم ہو گئی، کہ بچے کے، نہیں آج بچے کے اسکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے، نہیں آج یہاں پر پارٹی ہے، نہیں آج ہمیں وہاں جانا ہے، بچوں کی پارٹی ہے، برتھ ڈے کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر، اللہ کی محبت سے زیادہ بچوں کی محبت ہو گئی۔ ہم کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں بچے ناراض ہو جائیں گے، بچوں کی محبت ہے نا، تھوڑے بچوں کو برا لگ جائے گا، تو یہ بچوں کو برا لگنے کی وجہ سے انسان ایسے کام کر لے کہ جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں، تو یہ کیا ہوا پھر، اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہو گئی وہ ساری چیزیں۔ تو یہ کیسی کیسی چیزیں ہیں، یہ دنیا میں ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم اللہ کی محبت سے زیادہ ان کو پوج رہے ہیں، ان کو پوچھ رہے ہیں ہم۔ تو یہاں پر وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور اگر دیکھ لے دنیا والے، الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، اس وقت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، کہ کیا دیکھ لیں گے، اب وہ جب دیکھ لیں گے کہ اللہ کی محبت میں اتنا زیادہ نہیں تھے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں تھی، اور وہ لوگ کیا ہے، ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر، کہ جنہوں نے اللہ کی محبت کو جگہ ہی نہیں دی۔ اب ظاہر ہے کوئی دوسری محبتیں اتنی زیادہ ہمارے دلوں میں ہوں گی، تو اللہ کی محبت بھلا اس کے لیے جگہ کہاں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس ایک گلاس میں اگر جوس رکھا ہوا ہے، اب آپ کہیں گے کہ اسی گلاس میں پانی ڈالوں گی، تو کہاں سے، پانی کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، آلریڈی اس میں جوس ہے، تو جب تک وہ خالی نہیں ہوگا تو اس میں آپ پانی نہیں ڈال سکتے۔ تو اسی طریقے سے یہ کیا ہے، ظلم ہے، اور جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں اپنے آپ پر، وہ دیکھیں گے جب عذاب کو، ان القوت للہ جميعا، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، تو کیا ہے کہ یہ بے شک قوت ساری کی ساری ہی اللہ ہی کے لیے ہے، انہیں یہ جان جائیں گے، انہیں یہ پتا چل جائے گا کہ ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو ظالم لوگ ہیں، جو اللہ کی محبت سے اٹھ کر دوسروں کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی، دوسروں کی، یعنی کہ ہر چیز کی محبت، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ اس میں، یا چاہے اپنے اولاد آ جائے یا اپنی جان آ جائے، کوئی انسان دیکھیے نا کہ کوئی اپنی اپنی جان کو اتنا زیادہ ادھر رکھتے ہیں، اتنا زیادہ سجا کے سنوار کے، پارلرز میں جا کے، جم میں جا کے اپنی باڈی کو اتنا زیادہ ادھر، یعنی کہ اتنی زیادہ محبت ہو گئی کہ اپنی باڈی سے ہی محبت، یعنی کہ اس کے لیے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اپنی عبادت چھوڑ رہے ہیں، اپنے پردہ چھوڑ رہے ہیں، ساری چیزیں چھوڑ دی ہم نے، یعنی کہ اللہ کی محبت ہوتی تو ہم یہ ساری چیزیں نہ چھوڑتے نا۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے والے جو لوگ ہیں، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، ظاہر ہے جب مرنے کے بعد وہ دوزخ ان کے سامنے لائی جائے گی، اور وہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ جان جائیں گے ان القوت للہ جميعا، کہ بے شک ساری کی ساری قوت جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے، ان اللہ شدید العذاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے، یعنی کہ اللہ ہی ہے جو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں انسان کو کب پتہ چلے گی، جب وہ مر جائے گا، جب وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، جب اس کو ریئلائز ہوگا، جب وہ جنت اور دوزخ کو ساتھ دیکھ لے گا،
جب اس کو اللہ کی قوت کا اندازہ ہوگا۔ لیکن جو مومن ہے، جو متقی ہے، ان کو دنیا میں ہی اللہ کی قوت کا اندازہ ہے، انہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز پر قادر ہے۔ اور جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن جو لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ تو کب آئیں گے ہوش میں؟ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ساری کی ساری جو قوت ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی عذاب دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے وہ ان کو ریئلائز ہوگا، اس وقت ان کو ریئلائز ہوگا۔ جب تک تو وہ اپنے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے، اپنی انجوائمنٹ میں لگے ہوں گے کہ چلو کچھ نہیں ہوتا ہے، دیکھ لیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم آخری عمر میں نیکیاں کریں گے، ابھی تو انجوائمنٹ کر لیں گے، لیکن جب موت چپکے سے آ کر ان کو پکڑ لیتی ہے، تو جب ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کیسے اب ہمارے پاس تو وقت ہی ختم ہو گیا، اور وہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں، موت کے وقت ان کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں جو ان کو عذاب کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی ایسی محبت پیدا کر دے کہ اس کی محبت کے علاوہ اور کوئی محبت ہمارے دلوں میں گھر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسے محبت سے اللہ تعالیٰ کی بھر دے کہ ہمیں اور کوئی محبت اٹریکٹ نہ کرے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ آیت نمبر 165 پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔